शैतान जो ना सुबह उठते यहाँ एक शैतान लगा हुआ होता है भटकाने पे, यहाँ एक शैतान होता है, यहाँ शैतानों का बादशाह होता है, इस पे एक शैतान होता है, इस पे एक शैतान होता है, शैतानों का बादशाह बैठा हुआ होता है, क्योंकि गलत काम वहीं से शुरू होता है, गलत काम करने के। इतने शैतान एक इंसान के पीछे पड़े हुए रहते हैं, मालूम आपको। इन्हें यहाँ जो पीछे ये जो आँख जो शैतान रहता है, उधर देख उधर वो गंदगी हो रही, देखो 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 देखो, भटकाते रहता है इस तरह। हाँ, ये ज़बान है, दो गालियाँ दियो, बोलो जितने बातें बोलना, कौन पूछने वाला है। तुम ही बड़े हैं, तुम ही सिंघम है, तुम ही अन्ना है, तुम ही सब कुछ है, तुम जो चाहे बोल सकते, बोलो जितना बोलना है बोलो। तो यहाँ एक शैतान बैठा हुआ है। फिर ये हाथों में शैतान, जिसको मारना है मारो, जिसका गला काटो, जिससे चोरी कर लो, कुछ भी करो। पैरों के निशान, चलो 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 नमाज को बाद में जाएंगे, दूसरे काम बहुत पड़े हुए, चलो उधर जाएंगे, इधर जाएंगे, वहाँ बैठेंगे, पांडे पे बैठेंगे, इधर बैठेंगे, उधर। इस तरह शैतान जो ना गुनाह करते रहता। तो ये जो भटकावा होता है ना शैतान के, इससे छोटे छोटे गुनाह हो जाते हैं। जब हम नमाज में खड़े होते हैं ना, तो अल्लाह तबारक व तआला ये पूरे फरिश्ते क्या करते मालूम, अल्लाह के हुक्म से ये फरिश्ते पूरे गुनाह को समेटते। तथा चिल्लर एक जगह करते, अपन सामान एक जगह करते ना, ये गुनाह पूरे एक जगह करते, करके क्या करते, उसकी पोटली बनाते, पोटली बना के अपने सर पे रख देते। ये नमाज में की बात बोल रहा हूँ मैं आपको जी, ये नमाज में आपके साथ सब कुछ होता है, आपको खबर नहीं होती। ये सारे जिस्मों के गुनाहों की पोटली बना के अपने सर पे रखते। जैसे अपन सजदे में जब चले जाते तो वो पोटली जो है ना अपने सर से गिर के हट जाती। उसके बाद जैसे सलाम फेरता तो फिर फरिश्ते अल्लाह को बोलते, मौला तेरी बारगाह में जब से बंदा खड़ा हुआ था तो तू बंदे को सारे गुनाह उससे निकाल के उसको, जैसा कि जो है ना MRI जो है ना, आप जब स्कैनिंग कराने जाते हैं तो डॉक्टर इवन जो है ना आपका छल्ला भी उतार दो बोलता। फिर MRI स्कैनिंग होने के बाद बाहर आने के बाद छल्ला वापस लेते नहीं लेते आप? अरे बोलो भाई, ले लेते भाई, हमारे जितने लिए थे पूरे वापस कर दो बोलते। वो मशीन में आपको हमारे सुनाने से पहले जितने लिए थे आप, यहाँ तक कि औरतों की जो ना नाक की दाल भी निकाल दो बोलते, क्योंकि मशीन में वो भी आता बोल के सब निकाल दो बोलते। जैसे स्कैनिंग खत्म होते उठ के पड़ते, पहले गोलियाँ वोलियाँ बाद में लिखो, पहले वो चीता पूरे दे दो, जो लिए थे वो पूरे चीता वापस लेते। तो इस तरह वापस जय इसी तरह नमाज में आपके सारे गुनाह को जो ना इकट्ठा किया जा रहा। फिर फरिश्ते क्या बोलते, मौला जब बंदा नमाज में खड़ा था तो तूने उसके सारे गुनाह को साफ कर दिया था, अब चूंकि इसकी नमाज खत्म हो गई तो दोबारा फिर रख देना, क्या जहां से लाए थे भाई वहीं छोड़ देना, वहीं रख देना। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़सल्लि लिरब्बिका वन्हर, वक़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही इजलालन व इकरामा, इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिही अफ़ज़ल सलावातिका व अदद मालूमातिका बारिक वसल्लिम। मोहतरम सामाने किराम, अल्लाह जल्ल शानुहु का बहुत बड़ा एहसान है, फ़ज़ल व करम है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको नबी मुकर्रम ताजदार हरम अहमद मुश्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत बाबरकत में अल्लाह ने हमें पैदा फरमाया है। गुज़श्ता जुमा नमाज की फ़जीलत के हवाले से चंद अहादीस हवाला जात के साथ आप हजरात के सामने अर्ज़ करने की सआदत हासिल की गई थी। इस जुमा में मज़ीद अहादीस इंशाअल्लाह बयान करने की कोशिश करूँगा। हज़रत हुमरान बिन अबान बयान करते हैं कि हम हज़रत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में हाज़िर थे कि आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने पानी तलब किया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत हुमरान बयान कर रहे हैं। फिर हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अच्छी तरह से वज़ू फ़रमाया। वज़ू से फ़रागत के बाद
حضرت عثمان غنی بلا وجہ مسکرانے لگے، تو حضرت حمران نے پوچھا کہ کیا بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں، کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو حضرت عثمان میں غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی وجہ تو نہیں ہے میرے مسکرانے کی، ہاں ایک مرتبہ اس طرح میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کے بعد مسکراتے ہوئے دیکھا تھا، اس لیے میں بھی مسکرایا۔ دیکھیے ادائے محبوب کا نام ہی دین ہے۔ ہم جب حج کو جاتے ہیں نا تو ساری اداؤں کو اپنا کے نقل کاپی کر کے آتے ہیں، تو حج ہوتا ہے، وہاں کوئی جا کے جو ہے نا 40 دن نمازیں پہلی صف میں پڑھ کے آنے کی وجہ سے حاجی نہیں بنتا، وہاں جا کے وہی کام کرنا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کر رہے تھے تو حاجی بنتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو شیطان دکھا تھا، انہوں نے شیطان کو کنکریاں مارے، آپ کو نہیں دکھ رہا تو بھی آپ کنکریاں مارنا، تو حاجی بنتے۔ میرے کو نہیں دکھ رہا میں نہیں ماروں گا بولے تو حج نہیں ہوتا۔ انہوں سر مڈائے تھے، اپن بھی سر مڈانا، انہوں ایک رومال ڈال کے گئے تھے، اپن بھی ایک کپڑا ڈال کے جانا ہوگا۔ حضرت حاجرہ اپنے بیٹے کے خاطر 7 چکر مارے صفا و مروہ کے درمیان، ان کو پانی کی ضرورت تھی۔ اب آپ کو وہاں پانی کی ضرورت نہیں ہے، آلریڈی زمزم ہے، ٹھنڈے پانی ہے، سب ہے، پھر بھی آپ کو 7 چکر مارنا ہے وہاں، اور وہی انداز میں مارنا ہے جیسے حضرت حاجرہ مارے تھے چکر۔ وہاں گرین لائٹ ریڈ لائٹ لگی ہوئی ہے، وہاں جہاں گرین ہے وہاں بھاگنا ہے، جہاں ریڈ ہے وہاں پیدل چلنا ہے۔ وہ گرین والی جگہ پہ حضرت حاجرہ بھاگے تھے، تو آپ کو ہی بھاگنا ہے۔ محبوبوں کی اداؤں کو تازہ کرنا یا ان کی نقل کرنے کا نام ہی عبادت ہے۔ اسی لیے نماز کے حوالے سے بھی سرکار نے کیا ارشاد فرمایا کہ صلو کما رأیتونی، نماز پڑھو جس طرح میں پڑھتا ہوں، اصلی جس طرح میں پڑھتا ہوں، جس طرح میں نماز پڑھتا ہوں ویسے ہی تم نماز پڑھو۔ تو حدیث شریف ہے باضابطہ حضور کی کہ حضور نے یہ ارشاد فرمایا کہ تم میری طرح ہی نماز پڑھو۔ اب آپ کو صرف نماز پڑھنے کا حکم صرف قرآن میں ہے، لیکن نماز کون سے وقت میں پڑھنا، کیسا پڑھنا، کتنے رکعت پڑھنا، کہاں پڑھنا، کیسی حالت میں پڑھنا، کیسے انداز میں پڑھنا، اتنے سوالوں کا جواب آپ کو قرآن میں نہیں ملے گا۔ یہ سوالوں کا جواب آپ کو احادیث مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر آئے گا۔ تو ادائے محبوب کا نام ہی عبادت ہے، ادائے محبوب کا نام ہی دین ہے، اس کو سمجھ لیجئے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرا رہے ہیں، آپ کو پوچھا جا رہا ہے کہ آپ کیوں مسکرائے؟ تو بولے وجہ تو کوئی نہیں، لیکن حضور ایک مرتبہ وضو کے بعد مسکرائے تو میں بھی مسکرایا، بس یہی وجہ ہے۔ محبوب جو کرے غلام وہی کرے، آقا جو کرے غلام وہی کرے۔ جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر آقا انمول کر دیا۔ جب آقا کے ہاتھ پہ بکے ہوئے ہیں تو پھر یہ انمول موتی بھی بن گئے، پھر ان کی کوئی مول ہی نہیں رہا، یعنی یہ انمول ہو گئے، ان کو کوئی خرید ہی نہیں سکا۔ یہ ہوتی ہے محبت، یہ ہوتا ہے عشق۔ اور ایک مرتبہ بھی اسی طرح کے حوالے سے بات آتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جا رہے تھے تو ایک جھاڑ کی ٹہنی نیچے لٹک رہی تھی، جبکہ حضرت علی کو وہ ٹہنی ابھی ان کے سر کو لگ نہیں رہی تھی، اس کے باوجود بھی آپ نے ٹہنی کو اوپر کیا اور چلے گئے۔ لوگوں نے آپ سے پوچھا کہ وہ ٹہنی تو آپ کو لگ ہی نہیں رہی تھی، پھر بھی آپ اس کو اونچا کریں۔ مجھے پتہ نہیں کہ میں کیوں اونچا کرا، لیکن ایک مرتبہ سرکار کا یہاں سے گزر ہوا تھا، حضور نے ٹہنی کو اونچا کیا اور گزرے یہاں سے، تو حضور کو ٹہنی لگ رہی تھی وہ، تو حضور نے اونچا کیا تھا۔ حضرت علی فرما رہے ہیں مجھے نہیں معلوم میں کیوں کر رہا ہوں، میرے محبوب نے کیا تھا بس میں بھی کر رہا ہوں۔ ایک صحابی ایک مرتبہ ایک جگہ گھوڑا لاتے گول گھماتے چلے جاتے، بولے یہیں گھمانے کیا ہوتا؟ ایک بار سرکار کی اونٹنی یہاں پر گھومی تھی اس لیے میں اپنا گھوڑا گھما کے جا رہا ہوں۔ ادائے محبوب کا نام دین ہے۔ اب آپ بولیں گے نہیں ایسی کیسی بات ہے، ادائے محبوب کا نام دین کیسا ہو سکتا ہے؟ تو پر آپ اتنی بڑی اسلام کی بنیادی جو 5 رکن ہیں جس کے اندر ایک حج ہے، کوئی ایک بندہ کھڑے ہو کے حاجی بتا دے، اتنے 100 سالوں سے آپ حج کر رہے ہیں، کوئی ایک بندہ قیامت تک یہ بتا دے کہ وہاں جا کے 40 نمازیں کعبۃ اللہ کے سامنے تکبیر اولیٰ کے ساتھ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی وجہ سے کوئی حاجی بنا؟ نماز تو یہاں بھی پڑھ دے وہاں بھی پڑھ دے، چلا جا کے وہاں کوئی 5 قرآن پڑھا، یا نہیں جا کے وہاں جو نا تراویحاں پڑھا۔ عبادات کا وہاں ساری دنیا کی زمینوں میں سے سب سے زیادہ ثواب اللہ کے گھر میں ہے۔ یہاں آپ ایک نماز پڑھیں گے، وہاں ایک نماز پڑھیں گے، یہ ایک نماز آپ کو ایک نماز کی حد تک کا ثواب ملے گا،
وہاں ایک فرض نماز پڑھیں گے 700 فرض نماز پڑھنے کے ثواب ملیں گے آپ، کیونکہ وہ اللہ کا گھر ہے، مقدس زمین ہے، وہ عبادات آپ وہاں کریں گے اس کا اجر آپ کو ملے گا، لیکن حج نہیں ہوگا۔ حج کرنے کے لیے آپ کو مینا میں مزدلفہ میں جا کے اسٹے کرنا پڑتا، بیٹھنا پڑتا، 2 نمازاں ایک ساتھ مرج کر کے پڑھنا پڑتا وہاں، کیونکہ حضرت ابراہیم ویسے ہی پڑھے تھے، بغیر ٹوپی کے جانا۔ یہاں آئے تو بول رہے ٹوپی پہن کے جانا، مسجد میں بغیر ٹوپی کے نماز اگر پڑھے آپ تو آپ کی نماز مکروہ ہوتی، اس لیے ٹوپی پہن کے نماز پڑھنا، یا تو شملہ بننا، رومال بننا، کچھ تو بننا۔ وہاں گئے تو ٹوپی اتار کے جانا، یہاں جمعہ کے دن ناخنا کاٹ کے آنا، وہاں بغیر ناخنا کاٹے چلے جانا۔ یہاں اگر سر میں جون دکھی تو مار سکتے، وہاں مار بھی نہیں سکتے۔ یہاں عطر لگا کے آنا، وہاں بغیر عطر لگائے جانا۔ جی، یہاں سلے ہوئے کپڑے پہن کے آنا، وہاں بغیر سلے ہوئے کپڑے پہن کے جانا۔ یہ کیا ہے بھائی؟ شریعت تو بولی نا سب سلے ہوئے کپڑے پہنو، ہاں جمعہ کے دن ناخن کاٹو، جمعہ کے دن عطر لگاؤ، صاف ستھرے کپڑے پہنو، شملہ پہنو یا ٹوپی پہنو، اور آستین فل رہنا، ہاف آستین میں نماز نہیں ہوتی۔ کونیوں کے اوپر اگر آپ نماز پڑھنے آئے، کونیوں کے اوپر اگر آپ کی آستین، نماز آپ کی مکروہ ہوتی، فل آستین نماز ہے۔ پھر وہاں تو پورا کندھا یہاں سے کھلا رہتا، دیکھیں نا آپ احرام دار تو پتا پورا کندھا پورا کھلا ہوا رہتا، پھر کیسا؟ نہیں، محبوب ایسے ہی گئے تھے، آپ کو ویسے ہی جانا ہے۔ کیا کیوں نہیں؟ کیا کیوں ادھر چلتا ادھر نہیں چلتا؟ وہاں جانا ہے تو بس کچھ نہیں، نہ پرس رکھنے کے لیے جو نہ جیب ہے وہاں، نہ کچھ، نہ کیا، خاموش جانا ہے۔ زبان پہ ایک ہی جملہ لبیک اللہم لبیک، یہی پڑھ لیتے، جانا ہے، گول گھومنا، پہلے جاتے چکر مارنا ہے۔ بہت بڑا فلسفہ ہے، زندگی نے وفا کیا تو اس فلسفے کے بارے میں کبھی آپ سے بات کروں گا۔ اب میں اس بات کو جوڑ کے اس لیے بتایا، عثمان غنی مسکرائے، اس لیے مسکرائے کہ سرکار مسکرائے تھے، تو ادا کیوں کرنا چاہیے؟ تو وہ ادا کو میں حج کے ذریعے سے آپ کو سمجھانے کے لیے یہ سب مثالیں دیا، ورنہ اصل بات کیا ہے وہ سنیے آپ۔ تو حضرت عثمان غنی فرمانے لگے کہ سرکار مسکرائے تھے، میں بھی مسکرایا۔ پھر حضرت عثمان غنی ارشاد فرمانے لگے، ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے کیا فرمائے حضور؟ وہ دیکھیے، حضور نے فرمایا جب بندہ بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، نماز کو بھی بڑے اہتمام کے ساتھ مکمل کرتا ہے۔ یہ اہتمام کیا ہے میں گزشتہ جمعہ آپ کو بتا دیا تھا۔ وضو پورا اہتمام کے ساتھ کرنے کا مطلب ہے کہ اراکین وضو، ارکان وضو جتنے ہیں وہ پورے ارکان کے ساتھ وضو کرنے کا نام مکمل وضو ہے۔ اور نماز مکمل کرنے کا مطلب یہ ہے کہ جو نا تعدیل ارکان، یعنی نماز میں جتنے آپ کے فرائض ہے، واجبات ہے، سنن ہے، مستحبات ہے، کہ ٹھہرتے وقت میں جو نا دونوں پیروں کے بیچ میں 4 انگلیوں کا فاصلہ رہنا، ہاں یہ سنت ہے، مستحب طریقہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور بازو والے کا کندھا اپنے کندھے سے ملا ہوا رہنا، انگوٹھے نہیں ملنا، کندھا کندھے سے ملا ہوا رہنا، اور ہاف آستین پہن کے نہیں آنا، فل آستین پہن کے آنا، پیجامہ زیادہ نہ اوپر رہنا نہ زیادہ نیچے رہنا، ٹخنے دکھنا، اور اپنی نگاہ جو نا سجدے کی جگہ پہ رہنا، وہ جیسا ہاتھ باندھنے کا طریقہ بتاتا ہوں، یہ ساری سنتیں مستحبات ہیں۔ اس کو اور جو ہے نا بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے گھٹنے ٹیکنے سے پہلے، سجدے میں جانے سے پہلے، جاتے وقت میں جو نا ہاتھ ٹیک دیتے، پہلے ہاتھ ٹیکتے بعد میں گھٹنے ٹیک، نہیں، پہلے گھٹنے ٹیکیں گے آپ، پھر اس کے بعد ہاتھ ٹیکیں گے، پھر ناک ٹیکیں گے، پھر پیشانی ٹیکیں گے، پھر اڑتے وقت میں اس کا ریورس کر کے اٹھیں گے، پہلے پیشانی اٹھائیں گے، پھر ناک اٹھائیں گے، پھر ہاتھ اٹھائیں گے، پھر گھٹنے اٹھائیں گے۔ یہ طریقہ ہے، سنت ہے، یہ طریقہ ہے، سرکار ایسے ہی پڑھے تھے، آپ کو ایسے ہی پڑھنا ہے۔ تو کوئی پہلے جو نا ہاتھاں ٹیک رہا، بعد میں گھٹنے ٹیک رہا، کوئی پیشانی کے اوپر جو نا سجدہ کرا تو اس کی ناک زمین کو نہیں لگ رہی تو آپ کا سجدہ مکمل نہیں ہوا۔ اور سجدے میں جو نا جو 2 پیروں کی جو انگلیاں ہوتی ہیں نا وہ ایسے بچھی ہوئی ہونا چاہیے، بچھی ہوئی۔ تو گھٹنے جو نا ٹکا دیا نا تو سجدے میں جو نا دونوں پیریں ہوا میں ہیں، میں بہت لوگوں کو دیکھتا ہوں نماز میں دونوں پیریں پیچھے اٹھا دیتے، نہیں، انگلیاں ایسی بچھی ہوئی ہونا چاہیے، دبے ہوئے رہنا چاہیے۔ یہ ساری سنتیں ہیں، مکمل وضو، مکمل نماز۔ سو کائنڈلی ریکویسٹ آپ سے یہ ہے، مسلمان ہونے کی حیثیت سے کم سے کم منیمم وضو کرنے کا طریقہ سیکھ لیجئے۔ اللہ کے واسطے مسجد کے مولانا کو پکڑ لیجئے، ان کو ایک مہینے کو 500,000 روپے جو ہے نا ان کا فیس پے کریے، ان کو صرف اتنا بولیے کہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، میرے کو یہ 5 چیزیں بتا دو آپ، اور پورے رولس اینڈ ریگولیشن کے ساتھ بتا دو۔ مسلمان ہونے کی حیثیت حاصل ہے۔ یہ جو حصے ہوتے ہیں نا کان کے بازو میں، میکسیمم لوگوں کے وضو کرتے ہوئے یہ حصے جو لوگوں کے بھیگتے نہیں ہیں، کیونکہ پانی جو ہے نا ایسا ڈالے پانی تو یہ حصہ کھلا رہا ہے،
یہ داڑھی کا ادھر ہے، داڑھی اگر آپ کو نہیں ہے، یہ جو کارنر کا جو حصہ ہے یہ کھلا ہوا ہوتا ہے، یہ سوکھا ہوا ہوتا ہے، اور میں کئی لوگوں کو دیکھا ہوں یہ کونی کا حصہ بھی سوکھا ہوا ہوتا ہے۔ اگر داڑھی اگر نارمل ہے تو داڑھی کے اندر بال پانی پہنچانا چاہیے اور ناک میں پانی پہنچانا چاہیے بانس کی ہڈی تک، یہ مکمل وضو ہے۔ خالی ایسا بس کر لیے، پانی اندر چڑھا ہی نہیں، پانی اندر چڑھنا چاہیے۔ اچھا، پانی اندر چڑھنے کے سائنسی کیا فائدے؟ آپ ویکیپیڈیا پہ جا کے پڑھیے تو آپ روزانہ چڑھاتے بیٹھیں گے پانی۔ وضو میں کیا برکت ہے، گردن کے مسح کرنے میں گردن کے بیماریوں کی کتنی شفا ہے، آپ جا کے ویکیپیڈیا پہ پڑھیے، آپ کو معلوم ہوگا۔ حضور جو سنتیں، جو حضور کی جتنی سنتیں نا، اس کے اوپر آج سائنس ایک ایک سنت پہ ریسرچ کر کے بڑی بڑی کتابیں لکھ رہی، لیکن بول نہیں رہی ہے۔ یہ پروفٹ محمد کی سنتیں ادائیں، یہ ان کا کام تھا جو 1400 سال پہلے کر گئے، اس لیے کہ ان کی رسوائی ہوگی، نہیں بول رہے، ورنہ آج کل یہ سب باتیں بتا رہے ہیں۔ تو وہ بہت سے لوگ جو نا سر کا مسا صحیح کرتے نہیں، جو نہیں ہے اس کے اوپر آرگومنٹ چل رہا۔ ارے بھائی جو ہے، غرارہ کرنا ہے، غرارہ غرر بول کے بولنا چاہیے وضو کرتے ہو میں، کوئی غرارہ کرتا ہی نہیں وضو کرتے ہو۔ مین اگر آپ شادی شدہ ہے، صبح میں آپ کے اوپر غسل فرض ہو گیا، یا غیر شادی شدہ نوجوان بچہ ہے، صبح میں اسے فرض ہو گیا، 3 غسل کے فرائض ہے، اگر وہ ادا نہیں کریں گا تو اس کا غسل نہیں ہوا، غسل نہیں ہوا تو وضو نہیں ہوا، وضو نہیں ہوا تو نماز نہیں ہوئی۔ بنیاد جا کے لگتی ہے آپ کے غسل خانے سے، واش روم سے، آپ کے حمام خانے سے بنیاد آپ کی شروع ہوئی تو پھر وضو خانے میں آئی، پھر وہاں سے یہاں پر آئی، وہ خراب تو وہ خراب، وہ خراب تو یہ خراب، لیکن معلوم ہی نہیں ہے۔ غرارہ کرنا کلی کے ساتھ، جی کلی کرنا غرارے کے ساتھ، ناک میں پانی چڑھانا، سارے بدن پہ پانی بہانا، بال برابر بھی جگہ سوئی، یہ 3 فرائض ہے غسل میں، مگر ہم ایسی جگہ پانی ٹھہر کے نہ رہے، اپن پانی نہ رہے، وہاں پانی جام ہو رہا، پھر پلٹ کے چھینٹے اپنے اوپر آ کے گر رہے۔ یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں میرے بھائی، کم سے کم اب رمضان کا مہینہ قریب آ رہا، بیٹھ کے سیکھ لینا۔ میں تو دیکھا کہ اعتکاف میں بیٹھ کے بھی لوگ فیس بک یوز کر رہے، اعتکاف میں بیٹھ کے بھی لوگ واٹس ایپ یوز کر رہے، رمضان کا مہینہ آ رہا، یہ سیکھ لیجئے، یہ بیسک ہے، ورنہ پھر نماز آپ کی جو نا مکمل نہیں ہوگی۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں بڑے اہتمام کے ساتھ وضو مکمل کیا، بڑے اہتمام کے ساتھ نماز کو پڑھا، اور جب وہ نماز سے فارغ ہوتا ہے تو سرکار ارشاد فرماتے ہیں یعنی پورے اہتمام کے ساتھ فرائض سنت و واجبوں کے ساتھ وضو کرنے کے بعد، فرائض و سنت و واجبوں کے ساتھ نماز پڑھنے کے بعد، پھر وہ بندہ جب نماز سے فارغ ہوتا ہے تو گناہوں سے اس طرح پاک ہو جاتا ہے گویا کہ وہ اپنی ماں کے بدن سے ابھی پیدا ہوا، ماں کے بدن سے، جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے والے بچے کے رجسٹر میں جو کوئی گناہ نہیں ہوتے نا، آپ اگر مکمل وضو مکمل نماز پڑھ کے جب باہر نکلیں گے تو ایسے گناہوں سے پاک ہو کے آپ نکل رہے جیسے ابھی ابھی آپ ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے۔ سبحان اللہ۔ گناہ کبیرہ تو وہ معاف نہیں ہوں گے، اس کا تو حساب کتاب دینا ہے۔ مرڈر کرنا گناہ کبیرہ ہے، سود کا پیسہ کھانا گناہ کبیرہ ہے، اس کا تو آپ کو حساب کتاب دینا ہے۔ چوری کرنا گناہ کبیرہ ہے، نمازیں چھوڑنا گناہ کبیرہ ہے، یہ تو اس کا حساب آپ کو جا کے دینا ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہ صغیرہ، چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہوتے ہیں نا، یہ گناہ اس نماز کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ فجر پڑھے ظہر پڑھے درمیان میں جتنے گناہ ہو سارے معاف کیے جاتے ہیں۔ جو بندہ ظہر پڑھے عصر پڑھے درمیان میں جتنے گناہ ہوئے سارے معاف ہوتے ہیں۔ عصر پڑھے مغرب پڑھے بیچ کے گناہ معاف، عشاء پڑھے پھر فجر پڑھے، ساری رات میں اگر کوئی چھوٹے موٹے گناہ ہو گئے تو وہ بھی معاف، جمعہ پڑھ کے پھر جمعہ پڑھے سارے گناہ معاف، شب برات کو توبہ کرے پھر شب برات تک سارے گناہ معاف، رمضان کو توبہ کرے پھر رمضان تک سارے گناہ معاف۔ اتنے آفر مل رہے ہیں اور ہم کو خبر ہی نہیں ہے کچھ، یہ آپ کے لیے رکھے گئے۔ ایک جمعہ کے دن توبہ کریے پھر جمعہ تک دیکھیے فریش ہو جائیں گے انشاءاللہ، اللہ خیر کرے۔ پھر دیکھیے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً پہلی چیز جس کا حساب بندے سے لیا جائے گا وہ نماز ہے، پس اگر نماز درست ہے تو بندے کے جملہ اعمال درست ہوں گے، اگر نماز درست نہیں ہوئی تو دوسرے اعمال بھی درست نہیں ہوں گے۔ نماز کو چھوڑ کے کئی اچھے کام آپ کرے ہوں گے، اچھی بات ہے، لیکن سب سے پہلے جس چیز کے بارے میں کوشچن ہوگا آپ سے وہ آپ کی نماز کے بارے میں ہوگا۔ نفسا نفسی کے ماحول میں نماز پوچھی جائے گی۔ ماحول جب تتر بتر ہوگا، ادھر ادھر جب ماحول ہوگا نا، اس میں سب سے پہلے جو کوشچن آپ سے کیا جائے گا، فرسٹ کوشچن، کیا کھائے کیا پیے کہاں گئے کدھر آئے، سب نہیں، پہلے نمازیں پڑھے نہیں پڑھے، یہ سوال آپ سے ہوگا۔ اور یہ جو حدیث شریف ہے اس کو امام طبرانی نے المعجم الاوسط میں جو نا اس کو ذکر کیا ہے۔ اور ایک حضرت ابو عثمان نہدی
روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک مسلمان نماز پڑھتا ہے اس کے گناہ اس کے سر پر دھرے رہتے ہیں، پس وہ جس وقت سجدہ کرتا ہے تو اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، جب وہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی حالت ایسی ہوتی ہے کہ اس کے تمام گناہ اس سے جھڑ چکے ہوتے ہیں۔ اب آپ نماز میں ہم کھڑے ہو گئے نا، ہمارے پیروں کے گناہ، ٹھیک ہے، ہمارے دل کے گناہ جو دل سے ہوئے تھے، ہاتھوں کے گناہ، آنکھوں کے گناہ، ہر چیز کے گناہ ہوتے ہیں، آپ کو معلوم ہے میرے بھائی، کیونکہ شیطان جو نا صبح اٹھتے یہاں ایک شیطان لگا ہوا ہوتا ہے بھٹکانے پہ، یہاں ایک شیطان ہوتا ہے، یہاں شیطانوں کا بادشاہ ہوتا ہے، اس پہ ایک شیطان ہوتا ہے، اس پہ ایک شیطان ہوتا ہے، شیطانوں کا بادشاہ بیٹھا ہوا ہوتا ہے، کیونکہ غلط کام وہیں سے شروع ہوتا ہے، غلط کام کرنے کے اتنے شیطان ایک انسان کے پیچھے پڑے ہوئے رہتے ہیں، معلوم آپ کو، انہیں یہاں جو پیچھے یہ جو آنکھ جو شیطان رہتا ہے ادھر دیکھ ادھر وہ گندگی ہو رہی، دیکھو 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 دیکھو، بھٹکاتے رہتا ہے اس طرح۔ ہاں اے زبان ہے، دو گالیاں دیو، بولو جتنے باتیں بولنا، کون پوچھنے والا ہے، تم ہی بڑے ہے، تم ہی سنگم ہے، تم ہی انا ہے، تم ہی سب کچھ ہے، تم جو چاہے بول سکتے بولو، جتنا بولنا ہے بولو۔ یہاں ایک شیطان بیٹھا ہوا ہے، پھر یہ ہاتھوں میں شیطان، جس کو مارنا ہے مارو، جس کا گلا کاٹو، جس سے چوری کر لو، کچھ بھی کرو، پیروں کا نشان، چلو 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 نماز کو بعد میں جائیں گے، دوسرے کام بہت پڑے ہوئے، چلو ادھر جائیں گے، ادھر جائیں گے، وہاں بیٹھیں گے، پانڈے پہ بیٹھیں گے، ادھر بیٹھیں گے، ادھر۔ اس طرح شیطان جو ہے نا گناہ کرتے رہتا ہے، تو یہ جو بھٹکاوا ہوتا ہے نا شیطان کے، اس سے چھوٹے چھوٹے گناہ ہو جاتے ہیں۔ جب ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ پورے فرشتے کیا کرتے معلوم، اللہ کے حکم سے یہ فرشتے پورے گناہ کو سمیٹتے، جیسا چلر ایک جگہ کرتے، اپن سامان ایک جگہ کرتے نا، یہ گناہ پورے ایک جگہ کرتے، کر کے کیا کرتے، اس کی پوٹلی بناتے، پوٹلی بنا کے اپنے سر پہ رکھ دیتے۔ یہ نماز میں کی بات بول رہا ہوں میں آپ کو، جی یہ نماز میں آپ کے ساتھ سب کچھ ہوتا ہے، آپ کو خبر نہیں ہوتی، یہ سارے جسموں کے گناہوں کی پوٹلی بنا کے اپنے سر پہ رکھتے۔ جیسے اپن سجدے میں جب چلے جاتے تو وہ پوٹلی جو ہے نا اپنے سر سے گر کے ہٹ جاتی، اس کے بعد جیسے سلام پھیرتا تو پھر فرشتے اللہ کو بولتے مولا تیری بارگاہ میں جب سے بندہ کھڑا ہوا تھا تو بندے کو سارے گناہ اس سے نکال کے اس کو، جیسا کہ جو ہے نا MRI جو ہے نا آپ جب اسکیننگ کرانے جاتے ہیں تو ڈاکٹر ایون جو ہے نا آپ کا چھلا بھی اتار دو بولتا، پھر MRI اسکیننگ ہونے کے بعد باہر آنے کے بعد چھلا واپس لیتے نہیں لیتے آپ؟ ارے بولو بھائی، لے لیتے بھائی، ہمارے جتنے لیے تھے پورے واپس کر دو بولتے، وہ مشین میں آپ کو ہم کو سلانے سے پہلے جتنے لیے تھے آپ، یہاں تک کہ عورتوں کی جو نا ناک کی دال بھی نکال دو بولتے، کیونکہ مشین میں وہ بھی آتا بول کے سب نکال دو بولتے۔ جیسے اسکیننگ ختم ہوتے اٹھ کے بیٹھتے، پہلے گولیاں وولیاں بعد میں لکھو، پہلے وہ چیتا پورے دے دو، جو لیے تھے وہ پورے چیتا واپس لیتے۔ تو اس طرح واپس اسی طرح نماز میں آپ کے سارے گناہ کو جو نا اکٹھا کیا جا رہا۔ پھر فرشتے کیا بولتے مولا جب بندہ نماز میں کھڑا تھا تو تو نے اس کے سارے گناہ کو صاف کر دیا تھا، اب چونکہ اس کی نماز ختم ہو گئی تو دوبارہ پھر رکھ دینا، کیا جہاں سے لائے تھے بھائی وہیں چھوڑ دینا، وہیں رکھ دینا۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں جب گناہ اترے ہیں تو پھر اترے ہی رہنے دو، فرماتا ہے جب گناہ اترے ہیں تو پھر اترے ہی رہنے دو، جاؤ اس گناہ کو ختم کر دو اور تم گواہ ہو جاؤ میں ان سارے گناہوں کو معاف کر دیا، اب میرے بندے کو بھیج دو، وہ پاک و صاف ہو کر مسجد سے باہر نکل جائے گا۔ اتنے گناہ معاف ہوتے ہیں نماز پڑھنے سے، سبحان اللہ۔ تو نماز کا خاص طور پہ اہتمام کریے میرے بھائیوں، اور دیکھیے بچوں کے بارے میں، بڑوں کے بارے میں آپ کو ایک جو نا تعلیم دی جا رہی ہے۔ حضرت عمرو بن شعیب اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، ان کے والد اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا ابھی جو میں آپ کو حدیث بولا نا اس کو جو ہے نا امام طبرانی نے المعجم الصغیر میں ذکر کیا ہے، اب جو میں آپ کو حدیث بول رہا ہوں اس کو امام ترمذی نے ذکر کیا ہے، امام ابو داؤد نے ذکر کیا ہے، امام احمد بن حنبل نے المسند میں اس کو ذکر کیا ہے، یہ پوری حدیث کی کتابیں، آپ اگر چاہتے ہیں تو صفحہ نمبر پیج نمبر بھی بول دوں گا آپ۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم اپنی اولاد کو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں تو نماز کا حکم کیا کرو، بچے جب 7 ایئرس کے ہو جائے تو ان کو نماز کا حکم دو، اس کے بعد جب وہ 10 سال کی عمر کو پہنچ جائے تو نماز کی پابندی نہ کرے تو انہیں مارو، یہ حدیث شریف ہے، یہ انہوں مارو، اگر آپ نماز کے لیے ماریں گے تو انشاءاللہ مارنے کا ان دا سینس جو ہے نا آپ گدے جھٹکے سے کا نہیں مارنا ہے میرے بھائی، ورنہ بچے ہیبت میں آ کے ماں باپ سے الٹا جو نا ڈر بیٹھنے کا ڈر نکل جاتا۔ مارنے کا مطلب یہ کوئی سلیقہ ہوتا ہے، مارنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے، سلیقہ ہوتا ہے، اس انداز میں بچوں کو مارتے۔ نماز کے لیے جس بچے کو مارا جائے گا نا انشاءاللہ اس برکت کی وجہ سے دوسرے اس کے کاموں کی وجہ سے مارنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی آپ کو انہیں، کیونکہ نماز کا عادی بن جائیں گا تو اس کے اندر جو مسخرہ پنا ہے یا بچپنا ہے یا جو شرارتی پنا عموماً بچوں کے اندر جو ہوتا ہے نا، اس نماز کی برکت کے لیے جو آپ نے مارا ہے نا، اس برکت کی وجہ سے دوسری جگہ پر آپ کو مارنے کی ضرورت نہیں پڑیں گی، انشاءاللہ بچہ آپ کا سدھر جائے گا، صاف ہو جائے گا، بہترین ہو جائے گا۔
اور بچہ وہی کاپی پیسٹ کرتا ہے جو بچہ اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا, یہ حضور حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے. یہ جو میں آپ کو بول رہا ہوں, ابھی جو 3 کتابوں کے حوالے دیا میں آپ کو, 4 حدیث کی کتابوں میں اس کو ذکر کیا. کیا ضرورت تھی اس بات کو بولنے کی؟ بولیے آپ. ضرورت ہے. کسی مذہب میں یہ بات کوئی ضرورت محسوس نہیں کی گئی, اسلام میں محسوس کی گئی, کیونکہ بچے کو بھلا برا معلوم نہیں ہوتا. بچہ جو دیکھتا ہے وہی آگے کرتا ہے باہر آ کے. ایک جگہ تو ایسا ہوا, واقعہ سننے کو ملا مجھے کہ وہ بچے کیا کرتے تھے, ہمیشہ ان کے والد صاحب رمضان میں جو بقرعید میں جو ہے نا لا کے بکرا ذبح کر رہے تھے, وہ کھڑکی میں ٹھہر کے دیکھتے تھے. 2 بچے دیکھتے 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 ایک دن کیا ہو گیا. ایسے تو حدیثوں کی دنیا میں بھی واقعہ آتا ہے, لیکن میں آپ کو حدیث کی دنیا کے باہر کی بات بول رہا ہوں. میں اس طرح حدیثوں میں بھی ایک واقعہ ہے کہ دونوں بھائی آپس میں ذبح کر رہے تھے. وہ بات کی بات ہے, یہ میں حال کی بات بتا رہا ہوں میں آپ کو. یہ ہمارے دور کے رشتہ داروں میں ہوا, یہ واقعہ ہوا ایسا. تو وہ بچے 3-4 سال سے دیکھ رہے تھے کہ ان کے والد لا کے ایک بکرے کو ذبح کر رہے ہیں. اچھا, اس طرح چاقو لے کے ایسا اس کے اوپر جو ہے نا گھٹنا رکھ کے جو ہے نا ایسا ذبح کرتے اس کو. تو ایک بار بڑا بھائی کیا کرا, چھوٹے بھائی کو بھی ویسے ہی لٹا کے کاٹنے ہی والا تھا. بس وہ مقدر کی بات تھی, سمجھیے آپ, قسمت کی بات تھی کہ امیڈیٹ اسی وقت وہ بچے کی ماں وہاں پر آ گئی اور اس کے ہاتھ سے چاقو چھین لیا. اگر 2-4 منٹ اور دیر ہو جاتے تو وہ بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو مار دیتا تھا, اس کا مرڈر ہی ہو جاتا تھا. بچوں کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں. اگر آپ بولیں گے نہیں مولانا ایسا تو نہیں ہوتا, ایسا ہوتا ہے میرے بھائی. اسرائیل میں اگر کوئی عورت حاملہ ہے, پریگننٹ ہے, تو اس عورت کو میتھمیٹکس کے جو نا بڑے بڑے فارمولے دیتے ہیں, 2 × 2 2 2 4 اس طرح ہم جو پڑھتے ہیں نا, ٹیبلز پڑھتے ہیں, اس کو الٹا پڑھاتے ہیں, صبح شام ڈیلی پڑھاتے ہیں, تاکہ بچے کا برین جو نا میموری پاور زیادہ ہو, اسپیڈ ہو, اچھا دماغ ہو. تو اسرائیل میں ایسا کرتے ہیں. وہ ایسا کر کے جو نا ٹیکنالوجی کو زیادہ ترقی کر کے آج مسلمانوں کو تباہ کر رہے وہ لوگ. تو سائنس یہ کہتی ہے کہ حاملہ عورت, پریگننٹ عورت اگر اچھا دیکھتی ہے تو بچے پہ اچھا اثر پڑتا. تو کہنا یہ چاہتا ہوں, سائنس یہ بات بول رہی, پیٹ کے اندر بچہ ہے اور باہر عورت دیکھ رہی تو اندر پیٹ کے بچے پہ اثر پڑ سکتا. 10 سال کا بچہ دیکھا تو اس کے اوپر اثر نہیں پڑتا. کیا بولیے آپ؟ ایک لاجیکلی بات بول رہا ہوں میرے بھائی آپ کو میں. بچہ پیٹ میں ہے تو ڈاکٹر ابھی بھی یہاں کیا بولتے, بولیے پریگننٹ ہو تو دیکھو اماں گھر میں خوبصورت فوٹواں لگا لو, صبح شام گورے گورے بچوں کو دیکھو, خوبصورت بچوں کو دیکھو. بولتے کیوں؟ جیسا بچوں کو آپ دیکھیں گے ویسا آپ کو بچہ پیدا ہوگا. ہے بولتے ویسا, اور ہے بھی, سائنس پروف بھی کری, اور کہا بھی جاتا ہے کہ خوشنما چیزوں کو دیکھنا چاہیے حاملہ عورتوں کو. تو میں یہ بولنا چاہتا ہوں, پیٹ کے اندر کے بچے پہ اثر ہو رہا, باہر ماں کیا دیکھ رہی. انہیں 10 سال کا ہو کے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ہے, ہم سے جو حرکتیں ہوتی ہے, کیا وہ حرکتیں وہ جو نا اپنی میموری میں سیو نہیں کرے گا اور باہر نکل کے وہ حرکت نہیں کرے گا؟ کیا گارنٹی ہے؟ لہٰذا 7 سال کی عمر میں اس کو نماز پڑھنے کا حکم دیا جائے. 10 سال کا ہو, اگر نماز نہیں پڑھے تو طریقے سے مارا جائے, اور 10 سال کی عمر میں اپنی سونے کی جگہ سے اسے الگ کر دیا جائے. یہ تمام باتیں ہیں جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک پوچھنے کا طریقہ, منہ پوچھنے کا طریقہ, تھوکنے کا طریقہ. عمر بن خطاب ایک صاحب کو بلا کے بولے اس کو مسجد کی امامت سے نکال دو. لوگاں بولے کیوں؟ وہ تو بہت خوش انداز میں پڑھاتا ہے. اس نے تھوکتے وقت میں قبلے کا خیال نہ کیا, لہٰذا اسے نکال دو. یہ اسلام ہے بھائی صاحب. یہاں پر تھوکنے کو بھی تولا جاتا ہے, پوچھنے کو بھی طریقہ بتایا جاتا ہے, کپڑے پہننے کا طریقہ ہوتا ہے, اس کی ایک اپنی دعا ہوتی ہے, سرما لگانے کا طریقہ ہوتا ہے, جی ناخن کاٹنے کا بھی طریقہ ہوتا ہے, داڑھی بنانے کا طریقہ ہوتا ہے. حضور کے پاس ایک صاحب آئے, بالاں پورے بکھرے ہوئے تھے, داڑھی ادھر سے بکھری تھی. حضور فرمایا جائیے, گو بیک, گھر کو جائیے, اپنے گھر کو جائیے. تو آزو بالو صحابہ ناراض, پریشان ہو کے سرکار ناراض ہو گئے. سرکار نے ارشاد فرمایا جب تم بڑے بال رکھتے ہو تو بالوں کا حق نبھایا کرو, یعنی اس کو تیل لگایا کرو, اس کو کنگھی کیا کرو. جب داڑھی رکھتے ہو تو داڑھی کا, یعنی میرے بھائی یہ کہنا یہ چاہتا ہوں کہ پیارے آقا نے زندگی کا کوئی ڈپارٹمنٹ, کوئی حصہ, کوئی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس کے اندر آپ کی رہنمائی نہیں کی. لیکن تعجب کی بات یہ ہے جتنا ہمارے پاس نالج کی کمی ہے نا, اتنا کسی اور کے پاس نہیں ہے. غیر مسلمانوں کی زندگی کے ہر سیکشن میں ان کے پاس ایک رولز اینڈ ریگولیشن سیلف بنائے ہوئے ہیں. وہ لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے بنا لیا, وہ سیلف کر رہے ہیں, وہ سیلف کر رہے ہیں, اپنے ہاتھوں سے بنائے. ہم کو سیلف کرنے کی ضرورت نہیں ہے.
1450 سال پہلے پورے چیپٹر اوپن ہو گئے پورے ہر چیز کا، یہاں تک کہ اگر کوئی میرڈ بندہ ہے اپنی بیوی سے بند کمرے میں کس طرح ملاقات کرے وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا پڑھ کے جو نا قریب جانا چاہیے تاکہ شیطان اس عمل میں داخل نہ ہو۔ پھر وہ بچہ جو بسم اللہ کے ذریعے سے عورت کے قریب جانے پر جو حمل اس بچے کو اس عورت کو ٹھہرے گا، جو بچہ پیدا ہوگا، وہ بچہ زندگی میں جتنی بار سانس لے گا اتنی بار اس کے ماں باپ کو نیکیاں ملتے جائیں گے، کیونکہ عورت کے قریب جانے سے پہلے بسم اللہ پڑھ کے گیا تھا، دعا پڑھ کے گیا تھا، اللہم جنبنا من الشیاطین، اللہ میرے شیاطین سے میرے اس عمل کی حفاظت فرما۔ تو بچہ زندگی میں جب بھی سانس لیں گا تو اس کا آپ کو ثواب ملے گا۔ یہ ہر چیز ہمارے پاس ہے میرے بھائی، اتنی چیزیں سبجیکٹاں رکھنے کے بعد میرے کو نہیں معلوم ہو صاحب، میرے کو نہیں معلوم ہو صاحب، میں نہیں پڑھا ہوں صاحب، میں نہیں جانتا ہوں صاحب، ایسا نہیں بولنا۔ ٹیکنالوجی کا زمانہ ہے، جا کے یوٹیوب پہ سننا، نہیں تو مول صاحب ہیں فون کر کے، آج کل واٹس ایپ کا زمانہ ہے، ذرا واٹس ایپ پہ بھیجو بول تو کوئی بھی بھیجتے، سب نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے بول رہے، نمازاں پڑھ رہے نہیں معلوم ہے نہیں معلوم ہے سب کر رہے، لیکن کوسا لے آؤٹ کتنے میں ہے، یہ وینچر کتنے میں جا رہا، یہ وینچر آگے چل کے کتنا اس کو ریٹ آتا، یہاں گورنمنٹ کا جو نا پائپ لائن آیا تو کتنا ریٹ آتا، یہاں اسٹریٹ لائٹ آئے تو کتنا ریٹ آتا، ہر چیز کی نالج ہے، خالی نہیں معلوم ہے بول تو نماز کے بارے میں نہیں معلوم ہے، یہ غلط ہے، یہ سوتیلا پر نہیں کرنا چاہیے، ہر دو طرف سے معلومات کرنا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے پروردگار عالم ہم کو نماز مکمل طریقے سے پڑھنے کی توفیق عنایت فرما، شریعت کے علوم حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما، اور وضو بھی مکمل کرنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔